बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। पिछले सबक की आखिरी आयत पे जहाँ पे हमने इख्तिताम किया था, ज़िक्र चल रहा था एक बशीर नामी मुनाफिक का कि जो अपना मुकदमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गया और फिर उसके बाद उसने इसरार किया कि इसको हम हज़रत उमर के पास ले जाएं। और जब हज़रत उमर ने ये सुना कि वो अपना मुकदमा पहले इसका फ़ैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा चुका है और फिर मेरे पास लेकर आया, तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसे शख्स की बात का फ़ैसला मेरी तलवार ही करती है। हज़रत उमर ने उसको कत्ल कर दिया और फिर उसके घर वाले जब अपना मुकदमा हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, तो फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की कि जो कुछ भी मामला हुआ, जिन हालात में उसका कत्ल हुआ, ये सब उसके अपने ही अमाल की वजह से था। अगली आयत भी उसी मुनाफिक के लिए है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना, ये वही लोग हैं, ये अलमुल्लाहु, कि अल्लाह जानता है, माफ़ी क़ुलूबिहिम, कि जो कुछ उनके दिलों में है। फ़ारिज़ अन्हुम, तो बस आप उनसे एराज़ करें, वाइज़हुम, और उन पर नसीहत करें, वक़ुल लहुम, और कहें उनसे, फ़ी अनफुसिहिम, उनके बारे में, क़ौलन बलीगा, यानी ऐसी बात जो उनके दिलों की तह तक पहुँचे। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ही समझाना और गलत और सही का फ़र्क बयान करना है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन रसूलिन, कि नहीं भेजा हमने कोई रसूल, इल्ला लियुताअ, मगर ये कि उसकी अताअत की जाए, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वलौ अन्नहुम, और अगर ये कि वो ज़लमू अनफुसहुम, कि जब उन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर, जाऊ का, कि आते वो आपके पास, फस्तगफिरुल्लाह, और बस वो माफ़ी मांगते अल्लाह से, यानी अपना नफाक छोड़कर सही मानों में ईमान लाते। और ये उनको कहना चाहिए था कि अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांगते हैं और आप भी हमारे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे, मगर इसके बजाय वो कस्में खाने लगे कि जो बशीर मुनाफिक है वो हक पर था और उनके साथ ज़्यादती हुई। तो अल्लाह ताला कहते हैं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अल्लाह के रसूल भी फिर उनके लिए माफ़ी मांगते। ला वजदुल्लाह, और अलबत्ता पाते वो अल्लाह को, तव्वाब रहीमा, तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान। अब अगली आयत में अल्लाह ताला ईमान का म्यार बयान फरमा रहे हैं कि क्या तरीक़ाकार हो एक मोमिन का, कि जिसके तहत वो अल्लाह पर और अल्लाह के नबी पर अपना यकीन पुख्ता करते हुए अपने ईमान की हिफाजत कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ला व रब्बिका, बस कसम है तेरे रब की, ला युमिनूना, कि ये लोग मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि वो आपको अपना मुनसिफ ना बना लें। कि ज़ाहिर बात है कि जब अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं तो ज़्यादा जानने वाला कौन हो सकता है, कि अल्लाह अपनी ज़ात की कसम उठाकर बयान कर रहे हैं कि मोमिन नहीं बन सकते कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुनसिफ और अपना हाकिम न तस्लीम कर लें। और किस चीज़ के बारे में, कि फ़ी मा शजर बैनहुम, हर उस चीज़ में जो उनके दरमियान में झगड़ा हो, सुम्मा ला यजिदु, और फिर ना पाएँ, फ़ी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, हरजन, कोई तंगी, मिम्मा क़ज़ैता, और उस चीज़ के मुतल्लिक़ के जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया है, व युसल्लिमु तस्लीमा, और तस्लीम करें जैसे तस्लीम करने का हक़ है। कि यही असल ईमान है। हमारे ईमान का यही तकाज़ा है कि हर वो अमल जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रुकने का कहें तो हम उससे रुक जाएं, जिस चीज़ का हमें हुक्म दें हम उसको अपना लें, और फिर उसके बाद हमें उस पर कोई शक व शुबा और कोई अपने दिल में तंगी महसूस ना हो। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, वलो अन्ना, और अगर ये कि हम कतबना अलैहिम, लिख देते उन पर, अनिक़्तुलू, कि ये कि कत्ल करो, अनफुसकुम, अपनी जानों को, कि अल्लाह की रज़ा के लिए अगर अल्लाह ऐसा कोई हुक्म दे देते, या ये कहते कि अविखरुजू मिन दियारिकुम, कि निकल जाओ अपने घरों से, मा फ़अलूहु, तो ये लोग ना करते उसको, इल्ला क़लीलुम मिनहुम, मगर बहुत थोड़े इनमें से। कि मसलन अगर ये हुक्म होता कि तुम अपने आप को कत्ल करो या अपना घर, अपना शहर छोड़कर यहाँ से निकल जाओ और तुम्हारा इसके बाद हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तो उनसे कभी भी काम ना होता।
تو اللہ نے ایسے کوئی سخت احکامات نہیں دیے، بلکہ آگے فرمایا کہ ولو انہم، یہ کہ اگر وہ فعلو ایسا کرتے ما یوعظون، کہ جیسی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے بھی ساتھ اس کے، لکان خیر اللہم، تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، اشد تثبیتا، اور زیادہ سخت ہوگا ثابت قدم رکھنے میں، کہ اس سے ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور یہ ثابت قدم رہیں گے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت البتہ ہم ان کو دیں گے من لدنا، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، ولا ہدیناہم، اور البتہ ہم ان کو ہدایت دیں گے، صراط مستقیما، سیدھی راہ کی طرف، کہ اگر وہ اللہ کا حکم مانتے اور ثابت قدم رہتے تو اللہ ان کی نیکیوں کی برکت سے ان کو استقامت دیتا، وہ یہاں اور وہاں بھٹکنے سے محفوظ رہتے، مگر شرط یہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے فرمائی ان پر عمل کریں، اور وہ باتیں کیا ہیں وہ اگلی آیت میں بیان ہو جائیں گی۔ اگلی جو چیزیں ہیں یہ ایک قسم کی جو ہم نے سورہ فاتحہ میں آیت پڑھی تھی، انعمت علیہم، کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، یہ اس کی آپ سمجھیں کہ تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، بس یہی لوگ ہیں، مع الذین، کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، اللہ کے نبی، والصدیقین، اور صدیق سچے لوگ، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور اچھا ہے ان لوگوں کی رفاقت حاصل کرنا، یعنی اگر آگے جا کے ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ ذالک الفضل، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، علیما، جاننے والا، کہ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو، ہمارے نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو فضیلت اور درجے کے لحاظ سے اپنے بلند ترین مقام پر ہیں۔ پہلے انبیاء، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں کہ نبی ہی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے، جسے اللہ نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صدیق، صدیق سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے ہر معاملے میں سچا ہے اور حق کا ساتھ دینے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، اور حق کی فوراً گواہی دینے والا ہے، باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا۔ اب سچا شخص ہر معاملے میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے، اپنے گھریلو معاملات ہیں، یعنی زندگی کے ہر مقام پر وہ صرف اور صرف حق اور سچ کا ساتھ دے۔ جسے ترمذی شریف میں اور مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر سچا ہے اور ایمانت دار ہے، قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی طرح زندگی میں اگر کوئی ایسا مقام آئے کہ جو چیز آپ کی طبیعت کے، آپ کی خواہش کے خلاف ہو لیکن وہ حق ہے، تو آپ اس کو تسلیم کرنا ہے۔ متکبر کی بھی یہی نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس لیے حق اگر اپنے مخالف سے بھی ملتا ہے، سچی بات اپنے کسی دشمن سے بھی مل رہی ہے، تو اس کو تسلیم کر لیں اور اس کو اپنا لیں۔ اگلا اللہ نے کہا صدیق کے بعد شہید۔ شہید کا بنیادی معنی ہوتا ہے گواہ۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دیتا ہے، کہ یہاں تک کہ اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے حقیقتاً وہ درست سمجھتا ہے، اور اپنی جان کو قربان کر کے اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اگلا تھا صالح۔ صالح سے مراد ایسا نیک آدمی ہے جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہے، اور اپنی پوری زندگی میں یہی رویہ رکھتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ ایسا شخص کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں، یا اتنا وہ بد اخلاق ہو کہ اس کے پاس لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے بیٹھنا چھوڑ دیں، اس سے بچنا شروع کر دیں، تو اس سے بدترین شخص کوئی نہیں۔ اور ایسا شخص کہ جس کا وجود صرف اور صرف خیر بانٹنے کے لیے ہو، اس سے لوگ صرف فائدہ اٹھائیں، تو اس سے بہترین شخص کوئی نہیں۔ کہ ایک مومن اور ایک بہترین ایمان والا شخص صرف خیر بانٹنے والا ہوتا ہے، کہ اس کے وجود سے صرف اور صرف لوگ فائدہ اٹھائیں، اس سے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ کریں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جس شخص نے اس پر عمل کیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا،
اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عزت والے گھر میں ٹھہرائیں گے، اسے انبیاء کرام کا رفیق بنائیں گے، پھر ان کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے ان کا رفیق بنائیں گے، وہ صدیقین شہداء کا رفیق بنایا جائے گا، پھر عام ایمان والوں کا رفیق بنایا جائے گا، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ظاہر اور باطن نیک ہوگا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں ہی نہ اور ہم صرف سنی سنائی پر چلتے جائیں تو کس طرح سے ہم پھر اپنے سیدھے راہ پر رہ سکتے؟ آج وہ دور ہے کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے فائدے کے لیے کوئی شخص دوسرے کا احساس نہیں کرتا، جبکہ اس کے بارے میں ہی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کیا ہم اپنی ذات کے لیے دھوکہ، فریب اور جھوٹ برداشت کر سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے لیے نہیں برداشت کر سکتے تو ہم دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ یہاں پر ہمارے ایمان میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، کہ اگر ہم صرف اس ایک حدیث پر ہی عمل کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، ہم لوگ بہت سارے دکھوں سے باہر نکل آئیں اور لوگوں کو بھی باہر نکال لیں، ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ جائیں۔ اسلام ہمیں صرف پیار اور محبت اور اخلاص سکھاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو سمجھیں، ہم قرآن کا پیغام سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا کیا ہے، کہ جس پر ہم عمل کرتے ہوئے شہیدوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ جنت میں اپنا مقام پا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں خیر بانٹنے والا بنائے اور ایسا پختہ ایمان والا مومن بنا دے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔